मगर जो पढ़े लिखे लिबरल इंडियन जर्नलिस्ट्स जो अपने बारे में बड़ी शोहरत है उनकी इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी इतनी कोशिश नहीं की कि जो मैंने बात की है उसकी तफ्तीश की जाए, और बहुत जल्दी मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि जी आप गलत कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैं कहता रह गया कि तफ्तीश कर ले। जब नहीं हुआ तो फिर मैंने एक नया थोड़ी सी एविडेंस प्रेजेंट की। मैंने ये कहा कि मैडलिन ऑलब्राइट जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी द माइटी एंड ऑल माइटी। उसके अंदर एक जिक्र आया कि ये चेतिस सिंहपुरा का जो मैसेकर है उस वक्त बिल क्लिंटन वहाँ थे, और उसकी फॉरवर्ड के अंदर उस किताब में बिल क्लिंटन ने ये लिखा था कि किसी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये मैसेकर किया था और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। ठीक, जब ये किताब छपी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं वहाँ ना जाता तो शायद ये ना होता। दो बातें कही कि एक तो ये कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, दूसरा ये कि अगर मैं ना जाता तो ये ना होता। मतलब उसका ये था कि ये इस चीज़ को इसलिए किया था मुझे मुतासर करने के लिए कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बंद करें, पाकिस्तान मत जाएं और पाकिस्तान को सेंसर करें या कोई सैंक्शंस लगाएं उसके ऊपर। तो उन्होंने इसका जिक्र किया। अब मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी, मुझे याद था कि ऐसी बात है, मगर जब मैंने जाके चेक किया तो मुझे नज़र आया कि वो किताब में से वो चीज़ें निकल गई हैं। फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि 2006 में जब ये किताब शाया हुई उस वक्त इंडिया के अंदर इस किताब को विड्रॉ कर लिया गया था। इसका पब्लिशर था हार्पर कॉलिंस। फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि इंडिया की उस वक्त की जो मीडिया, आज़ाद मीडिया, जिसमें आउटलुक मैगज़ीन थी, द हिंदू अखबार था और एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस थी और टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ये बात डिस्कस की थी कि ये किताब क्यों विड्रॉ कर ली गई, इसमें क्यों ये तब्दीलियाँ की गई, ये सेंसरशिप क्यों हुई, क्यों ना हुई। तो जब मैंने देखा कि ये तो सारी बात पॉइंट कर रही है कि ये बात का जिक्र आया था कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और जो क्लिंटन ने बात की, फिर ये रिमूव क्यों कर दिया गया। तो रिमूव इसीलिए कर दिया गया क्योंकि ये इंडिया की हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर निकले। तो फिर तो मैंने ये बात सारी इंडियन आवाम के आगे रखी, अपने ट्विटर में भी और अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी, मगर फिर भी वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी ट्विटर के ऊपर मुझे गालियां पड़ रही हैं कि जी आपने गलत बात की, ये देखे किताब में तो ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं हुई। और मैं कहता रह गया कि ये किताब वो है जो कि बाद में ठीक करने के बाद जो शाया हुई है, जिससे आप ये दिखा रहे हैं मुझे, जो ओरिजिनल एडिशन थी उसमें कुछ और लिखा हुआ था, तक जाएं। मगर वहाँ उस तक जाना कोई नहीं चाह रहा था। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ नहीं हो रही कि ये हकीकत चेतिस सिंहपुरा की जाए, क्योंकि मैं उसको लिंक करना चाह रहा था इंडियन डीप स्टेट का हाथ टुडे। आज भी उसी किस्म की, मेरा ख्याल है उसी किस्म की कोई चीज़ हुई है, मगर उसके लिए मुझे एविडेंस चाहिए। एविडेंस मिल नहीं रही है अभी, मगर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था टू प्रूव कि इस किस्म की चीज़ पहले हुई है जिसकी एविडेंस है जी। और इंडिया के मीडिया मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसी चीज़ हुई या उसके कोई एविडेंस है। तो मैंने फिर ये एविडेंस पहले मैंने ये प्रेजेंट की, वो किताब के बारे में बताया, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब मेरे पास एक नई एविडेंस है, एविडेंस तो पुरानी है मगर पूरी कहानी देने का मौका आ गया है। मेरा ख्याल है कि आप ऐसे करें कि ये दिखा दें सबको कि हिंदुस्तान के अंदर इंडिया की अपना मीडिया और इंडिया के अपने आर्मी जनरल जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था चेतिस सिंहपुरा का मैसेकर और रिपोर्ट लिखी थी, और उसके बाद वो रिपोर्ट के अंदर क्या उन्होंने लिखा था, तो वो आज मेरा ख्याल है कि वो आप इसको दिखा दें। वो जो इंटरव्यू है जनरल गिल की, जिसके अंदर सारी बात वाजे हो जाएगी कि उस वक्त क्या हुआ था, और मेरा जो पॉइंट है, मौक़िफ़ जो है वो प्रूव हो जाएगा कि इसी किस्म की इंक्वायरी की ज़रूरत है अब भी, जो कि इंडियन हुकूमत शायद करने से खतरा रही है। और पाकिस्तान का ये जो डिमांड है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंडियन मीडिया कहता है हम नहीं इंक्वायरी करेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं इंक्वायरी करने की, क्योंकि इंक्वायरी तो पाकिस्तान मानता ही नहीं है किसी इंक्वायरी की रिपोर्ट। तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल इंक्वायरी की जाए। उस वक्त भी एक इंक्वायरी हुई थी, इंडियन फ़ौज ने खुद की थी, और उस फ़ौज को हेल्प किया था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच वालों ने। अब बात यह है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके वो 5 मिनट का क्लिप है जो इंटरव्यू है जनरल गिल की, वो आप दिखा दें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ताल्लुक है इस इंटरव्यू का और इसके अंदर जो बात की गई है विद
آج کے جو صورت حال ہے. ٹھیک ہے سیٹ صاحب, بہت اچھی آپ نے تمہید باندھی اس انٹرویو کی, اور یہ انٹرویو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس کے تانے بانے آج کے واقعے سے بھی ملتے ہیں, اور اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں جو ہم دکھانے جا رہے ہیں. یہ ایک انڈین جرنیل ریٹائرڈ کے ایس گل کا انٹرویو ہے اس قتل عام کے بارے میں جو ہوا تھا چھتیس سنگھ پورہ میں, اور یہ انٹرویو یوٹیوب کے اوپر 7 سال پہلے کے آرکائیوز میں موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب کے اوپر جا کر. اس کے علاوہ دا ہندو کی دسمبر 2021 کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس واقعے کو کتنے عرصے تک گھسیٹنے اور دبانے کی کوشش کی گئی, لیکن انڈین میڈیا آج بھی پک اینڈ چوز پر آمادہ ہے. تو سنیے یہ انٹرویو اور پھر اس سے جڑے سوالوں کے جواب سیٹھی صاحب سے جانیں گے. تو سیٹھی صاحب, یہ جو ویڈیو ہے 7 سال پہلے جو یوٹیوب پہ موجود ہے, وہ 3-4 موٹی موٹی باتیں جو آپ اپنے تجزیے میں کہتے آ رہے ہیں ان کو بیان کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو 35 سکھ قتل ہوئے تھے ان میں بی جے پی اور بھارتی فوج ملوث تھی, جس کے لیے انہوں نے اسے کور کرنے کی کوشش کی بہت عرصے تک. اور بل کلنٹن امریکن پریزیڈنٹ, ان کے سامنے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ قتل عام کروایا گیا تھا, لیکن امریکہ اور اقوام متحدہ کے سامنے بی جے پی کی یہ سازش بے نقاب ہو گئی تھی, کیونکہ بل کلنٹن صاحب نے کہا تھا کہ مجھے چاہیے اس کی رپورٹ, بھائی میری وجہ سے ہوا, مجھے بتایا جائے. عائشہ, اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بات باہر نکلے اور یہ بات سامنے آ جائے, تاکہ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس کیس چلا, آرمی کی انکوائری ہوئی, اور یہ گل صاحب اس انکوائری رپورٹ کے حصے دار ہیں, اور یہ پروو کیا گیا کہ یہ جو 5 انوسنٹ لوگوں کو پکڑ کے لے گئے اور پھر مار دیا ان اے فیک پولیس انکاؤنٹر, اور کہا یہ پاکستان سے آئے تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. وہ کیس چلا, وہ اس کے اندر آرمی تو نہیں چاہتی تھی کہ کیس چلے, مگر سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی اس وقت کی, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیک کریں گے. انہوں نے کیس چلانے کی کوشش کی, کیس چلتا رہا, نیچے سے اوپر آیا. سپریم کورٹ پہ جب گیا تو وہاں سپریم کورٹ نے, انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ فوج اگر چاہے تو اس کو خود کر لے, نہیں تو یہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دے. فوج نے, انڈین فوج نے یہ کہا ہم خود کریں گے. ان کو موقع مل گیا, عدالت نے دے دیا ان کو. انہوں نے پھر جناب 7 سال کے بعد یہ اناؤنس کیا کہ جی ہم نے پوری انکوائری کی ہے, اور یہ جو لوگ جن کو گرفتار کیا تھا, وہ جن لوگوں نے جا کے فیک انکاؤنٹر کیا تھا, ان 5 یا 7 لوگ تھے, ان کو پھر انڈین آرمی نے ایکوٹ کر دیا. مگر اس کے اوپر کبھی ڈینائل نہیں ہوئی کہ فیک انکاؤنٹر ہوا, وہ مارے گئے, اور یہ جو سارا انسیڈنٹ تھا یہ کروایا گیا تھا, اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزام لگانا تھا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ کلنٹن نے جب یہ اس کے سامنے یہ ہوا, وہ بیوقوف نہیں تھا. جب اس نے یہ فارورڈ جب لکھا تو اس وقت کچھ عرصہ گزر چکا تھا. یہ 2000 میں ہوا, کہ وہ کتاب تو 2006 میں شائع ہوئی. تو اس کے اندر پھر کلنٹن نے یہ بات ذکر کر دیا کہ جی میری وجہ سے, اسی لیے وہ گلٹی فیل کر رہا تھا کہ اگر میں نہ جاتا تو یہ مارے نہ جاتے, اور کیونکہ ان کو مارنا تھا شو کہ یہ پاکستان سے لوگ آئے انہوں نے مارا ہے, تو وہ ہی واز فیلنگ گلٹی. تو اس نے پھر اس نے لکھ دیا کہ ہندو ایکسٹریمسٹ. اس نے ایکچولی کافی سخت لفظ اور بھی لکھے تھے, وہ بھی کاٹ دیے گئے, کافی اس نے سختی کی. مگر آج انڈیا میں ہمارے لبرل جرنلسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی تو ٹھیک ہے نہیں بات, مگر کہ یہاں یہ صورتحال تھی اس وقت, کوئی کسی نے انویسٹیگیٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. میں یہ اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, انڈیا میں بھی ہوتی ہیں, امریکہ میں بھی ہوتی ہیں, ڈیپ سٹیٹس کرتی ہیں. اسی لیے یہ نوشن, کانسیپٹ آف فالس فلیگ بنایا گیا ہے کہ ایک انسیڈنٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں, حالانکہ وہ خود ہی کروایا جاتا ہے. ڈیپ سٹیٹس یہ کرتی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, جو الزام, سب سے بڑا الزام, تاریخ کا سب سے بڑا الزام 9/11 ہے. 9/11 کے اوپر جو کنسپیریسی تھیریز ہیں, اور بہت سی ایویڈنس ہے انٹرنیٹ کے اوپر, کہ یہ بھی امریکن ڈیپ سٹیٹ نے اور اسرائیلیز نے مل کے کروایا تھا, کہ تاکہ اتنا بڑا کوئی حادثہ ہو 9/11 کا, اس کے اتنے لوگ مارے جائیں, اور اس کے بعد پھر امریکن گورنمنٹ کو اتنی پورا پاور مل جائے ٹو ویج وار. اور انہوں نے کیا کیا آپ نے دیکھے نا, اس کے نتیجے میں وہ انسیڈنٹ 9/11 ہوا, تو اس کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں کیا امریکنوں نے. امریکن ڈیپ سٹیٹ نے پھر سارا مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر دیا. لیبیا, عراق, سیریا, افغانستان, سب جگہ پہ انہوں نے فلیٹن کر دیا. جواز مل گیا ان کو, ایک جواز چاہیے ہوتا ہے, بنایا اور پھر کر دیا. میرا یہ موقف تھا کہ اسرائیل نے بھی یہی کیا ہے, حماس اس دفعہ یہ ہوا ہے, کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کو پتا ہوتا ہے کہ کیا دوسرا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور یہ میرا موقف تھا, اور اس دفعہ بھی میرا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے. مگر اب بات آ کے یہاں رک گئی کہ اس وقت تو انٹرنل انکوائری ہو گئی تھی, اس دفعہ کوئی انٹرنل انکوائری کا امکان نہیں ہے. اس لیے پاکستان کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل انکوائری کی جائے,
تو میں یہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل انکوائری کرے نا. یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی کمیشن آئی تھی, جی گل صاحب کہہ رہے ہیں نا, تو آپ بلا لیں ان کو اور وہ آ کے انکوائری کر لے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بلوچستان کے اوپر بھی انکوائری کر لے کہ بلوچستان کے اندر کون کون ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, اور ٹی ٹی پی کو بھی کر لے کہ ان کے سورسز کیا ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کیا کیا مسئلے ہیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ ساری ٹیررزم, کراس بارڈر ٹیررزم کا جو کیس چل رہا ہے. اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ دیکھیے اتنا وار ہسٹیریا ہو گیا ہے کہ حقیقت کو بھی لوگ پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اسپیشلی انڈیا. تو بات صاف سی, اگر پاکستان نے کیا ہے تو پتا کریں اور ایویڈنس دیں اور ختم کریں. پاکستان کو سینشر کریں, فاٹ آف لگا دیں, سینکشن کر دیں, جو چاہتے ہیں آپ کر دیں. مگر اگر پاکستان نے نہیں کیا تو یہ پھر ایک جنگ کی تیاری اور جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو بہت نقصان ہو جائے گا. اسی لیے یہ اس جنگ سے پہلے یہ انکوائری کر لی جائے. اگر ایویڈنس نکلتی ہے تو نکالی جائے, جو بھی ایویڈنس ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انڈین اسٹیٹ کبھی نہیں مانے گی, بیکاز میں کنونسڈ ہوں کہ اگر یہ پہلے ہو سکتا تھا, اس وقت بھی اڈوانی صاحب واز ان چارج, بی جے پی کی کمپوننٹ تھا اس میں, ابھی بھی وہی صورت حال ہے, ابھی تو اور بھی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ پوزیشنز ہیں وہاں. تو میرا خیال ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ پروف ہو گیا, اس کا مل گیا. اب آپ کو کیا رہ گیا اس کے بعد؟ اگر اس وقت 2000 میں یہ ہو سکتا تھا, کلنٹن نے اس بات کی تھی, تو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. یا تو ایکسٹرنل انکوائری, انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں, نہیں تو پھر پاکستان کے اوپر الزام لگانا بالکل ناجائز ہے. دیر از نو ایویڈنس فار اٹ. ان فیکٹ اگر آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ جائیں اور ڈیپ اسٹیٹ کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پہلے بھی ہوا تو اب بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ دیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے ان کے سامنے ایویڈنس موجود ہوگا. اور اب کے ایس گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلنٹن صاحب کیونکہ پریشان تھے اس واقعے پر, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو کہا اور پھر رپورٹ طلب کی گئی. اس واقعے پر تو امریکہ اتنا کنسرن دکھائی نہیں دیتا, بلکہ جے ڈی وینس کا ہم نے کل یہ بیان سنا کہ ایسا حملہ کرے کہ پھیلے نہ بات. تو اب پاکستان کی طرف سے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو ایک خط جاتا ہے, لیکن انکوائری کا اس میں بھی نہیں کہا جاتا. تو پھر سچ کیسے آئے گا سامنے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے, سچ کیسے سامنے آئے گا. دیکھیے آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت کلنٹن بڑا پریشان تھا کہ میری وجہ سے, اور لکھا اس نے کہ میری وجہ سے لوگ انوسنٹ لوگ مارے گئے. ایک تو وہ 5 بیچارے مارے گئے, ایک 35 سکھ مارے گئے, ایک 5 کشمیری مسلمان مارے گئے, کمیونٹیز کے جو آلریڈی سپریسڈ ہیں. تو اب بات یہ ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے سکھس کے اندر بھی ایک نیشنلزم چل رہی ہے, اور ان کے بھی بڑے گریونسز ہیں, کشمیریوں کے بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو الٹرا نیشنلسٹ ہیں ان کو سانس لینا چاہیے, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, اور ہارڈ کویسچنز پوچھیں اپنی ریاست کے اور اپنی حکومت سے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, ہمیں بتائیں. یہ نہیں کہ سیدھا اٹھ کے اور شروع ہو جائیں. اب ایک بڑی اور دلچسپ بات کہ ابھی ایک ڈاکیومنٹ فلوٹ کر رہا ہے, اور اس کا نام ہے را فائل. اچھا, یہ کوئی 9 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے. یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ روشنی ڈالتا ہے یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے, کیسے یہ پلان بنا, اور یہ را کا انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے. اچھا, اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ فیک ہے یا یہ صحیح ہے. اگر تو یہ صحیح ہے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے, تو ڈاکیومنٹ کے اندر نظر آتا ہے, اور وہ میرا خیال انٹرنیٹ پہ اب مل رہا ہے. مگر سوال یہ کھڑا ہوگا کہ یہ فیک ہے یا صحیح ہے. اگر تو یہ صحیح ہے تو اس کا یہ مطلب ہے لیک ہوئی ہے, انڈیا سے لیک ہوئی ہے. اگر فیک ہے تو پھر یہاں کسی نے بنائی ہے, الٹا لگانے کے لیے الزام انڈیا کے اوپر. تو اس کے اوپر بھی اب تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ فیک ہے یا یہ اوریجنل ہے.